बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़ा क्यों हुआ? क्यों फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन पर थप्पड़ बरसाए गए? दोनों शख्सियात में से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए असल टाउट और भगोड़ा कौन है? पाकिस्तानी सियासत के अंदर तशद्दुद, इंतकाम, नफरत और अदम बर्दाश्त का रुझान क्यों बढ़ रहा है? आज इन तीन बुनियादी नुकात पर इस वीलॉग में हम बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त फवाद चौधरी के थप्पड़ की गूंज सुनाई भी दे रही है और दिखाई भी दे रही है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दोनों शख्सियात के दरमियान झगड़ा वो एक टॉप ट्रेंड के तौर पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये की लड़ाई क्यों हुई? इस लड़ाई की वजूहात क्या हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर इब्तदाई तौर पर यह दावा किया गया कि आज ये लड़ाई अडयाला जेल में हुई और एक मुकदमे की समाअत थी। उस समाअत में शुएब शाहीन मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उस दौरान फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि वो एक टाउट से बात क्यों कर रहे हैं, जिस पर तकरार का आगाज़ हुआ और शुएब शाहीन साहब की तरफ से भी कुछ जवाब दिए गए और उन जवाबों को सुनने के बाद फवाद चौधरी साहब वापस आए और उन्होंने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा, जिससे वो गिर गए और उन्हें चोट लगी। इब्तदाई तौर पर सहाफ़ियों ने और पुलिस एहलकारों ने दोनों शख्सियात के दरमियान बीच बचाव करवाया, मगर ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान साहब तक की लड़ाई पहुंची। फवाद चौधरी साहब की शिकायत लगाई गई बकौल शुएब शाहीन के। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान के कहने पर मामला अब ख़त्म हो गया और उनकी सुलह हो गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फवाद चौधरी की जानिब से किसी भी शख्सियत पर तशद्दुद करने का, थप्पड़ मारने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने चपेड़े मारने में हैट्रिक कर ली है और इससे पहले वो मुबशर लुकमान को चपेड़ मार चुके हैं, वो समी इब्राहिम को चपेड़ मार चुके हैं और आज उन्होंने शुएब शाहीन को भी चपेड़ मारकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। इंटरेस्टिंगली ये जो तीनों शख्सियात जिनको चपेड़े मारी गई, ये टेक्निकली जिस वक्त ये चपेड़े मारी जा रही थी उस वक्त ये सारे के सारे इमरान खान साहब के कैंप में थे, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे और तहरीक इंसाफ के बड़े करीब थे। मगर इसके बावजूद फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये चपेड़े रसीद की गई हैं। अब फवाद चौधरी साहब का तो हाथ बहुत खुल चुका है, पहले भी बड़ा खुला हुआ था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बखूबी इदराक है कि वो चपेड़ वहीं मारते हैं जहां से उन्हें पता हो कि जवाब के अंदर उनको कोई चपेड़ नहीं आएगी और वो बड़ी कैलकुलेटेड चपेड़े मारते हैं। पहली चपेड़ पर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरी पर भी कुछ नहीं बिगड़ा और उन्हें आज भी यकीन है कि तीसरी चपेड़ भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी रखते हैं अपनी इमेज बिल्डिंग के हवाले से, अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से। तो ये एक फवाद चौधरी साहब के अंदर एक चपेड़ मारने का एक आर्ट और क्वालिटी सिर्फ उनकी शख्सियत तक नहीं है। आज से चंद दिन पहले अडयाला जेल के बाहर एक लड़ाई हुई और वो फवाद चौधरी साहब के भाई थे फैसल चौधरी, उनकी और पुलिस एहलकार के दरमियान गालम गलोच हुई और वो गालम गलोच भी सोशल मीडिया की जीनत बनी। उस गालम गलोच पर कुछ रिपोर्ट्स आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ देर के बाद फैसल चौधरी को भी रिहा कर दिया गया। अब फैसल चौधरी साहब की जानिब से जो गालम गलोच थी उसको मीडिया की जीनत बनाया गया और तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसको एक इंटरटेनमेंट के तौर पर लिया, क्योंकि पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि हर वो ताकत, हर वो निशान जो कि इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करता है, सिस्टम की नुमाइंदगी करता है, अगर कोई उसको गालियां देता है, उससे टकराता है, तो ये एक पॉजिटिव काम है, एक दिलेरी की अलामत है। तो उसको एक दिलेरी के तौर पर लिया गया और एक राइट वे के तौर पर उन चीज़ों को लिया गया और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इसको सपोर्ट किया। मगर जो आज की लड़ाई है इसकी ख़ास बात यह है
کہ دونوں شخصیات وکیل ہیں اور دونوں شخصیات کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تھوڑا سا فواد چودھری صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ فواد چودھری صاحب ایک پولیٹیکل فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بزرگ پنجاب کے گورنر رہے چودھری الطاف صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ان کے ایک کزن آج بھی ایم این اے ہیں چودھری فرخ الطاف جہلم سے۔ اور فواد چودھری صاحب کے اندر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے کو ٹاؤٹ اور بھگوڑا کہا جا رہا تھا، تو اس دوران یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ فواد چودھری صاحب کو پیدائشی طور پر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھے۔ فواد چودھری صاحب کا ایک ماضی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، وہ کاف لیگ کا بھی حصہ رہے۔ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ اور پھر فواد چودھری میڈیا کے ساتھ بھی ان کے بڑے اسٹرانگ قسم کے ریلیشنز ہیں، اینکرز کے ساتھ اسلام آباد کی جو لابی ہے ان کے بڑے ہاٹ فیورٹ ہیں۔ مگر فواد چودھری صاحب جب لاسٹ ٹرنیور کے اندر ایم این اے بنے تھے تحریک انصاف کی جانب سے، تو ان کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیا گیا، مگر میڈیا کے ساتھ بھی ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض لوگ ان کی اشتہارات کی پالیسی کے حوالے سے، میڈیا کے مستقبل کے حوالے سے جو مایوس کن بیانات فواد چودھری صاحب دیتے تھے، ان بیانات کی وجہ سے فواد چودھری صاحب سے وہ قلمدان لیا گیا اور ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر بنے تو انہوں نے رویت حلال کمیٹی والوں سے پنگا لینا شروع کر دیا، اور ایک بڑی انٹرٹینمنٹ اس ملک میں رہی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب رویت حلال کا اعلان کریں گے یا فواد چودھری صاحب اپنے سائنٹیفک طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اعلان کریں گے۔ مگر ایک چیز طے ہے کہ فواد چودھری کو میڈیا میں زندہ رہنا آتا ہے، انہیں خبر کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، انہیں تجزیے اور تبصرے کی صلاحیت ان کے اندر بہرحال موجود ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب عمران خان صاحب پر ایک مشکل وقت آیا اور لوگ پریس کانفرنسز کر کے پارٹی چھوڑ رہے تھے، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے تھے، تو فواد چودھری صاحب نے بھی وقتی طور پر خاموشی اختیار کی، تحریک انصاف سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، اور ایک دفعہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ایک فنکشن میں بھی دکھائی دیے۔ مگر فواد چودھری صاحب نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے خلاف اوپنلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ البتہ وہ دلیر کتنے ہیں، وہ تھپڑ مارنے کا، چپیڑ مارنے کا تو انہیں حوصلہ بھی ہے، ان میں آرٹ بھی ہے، لیکن سہنے کا آرٹ اور حوصلہ ان میں کم ہے، کیونکہ جب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ زیادہ دیر تک گرفتاری برداشت نہیں کر سکے۔ جب پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آئی اور جس طریقے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھاگے ہیں اپنی گاڑی سے نکل کر گرفتاری کے خوف سے ایک وکیل ہونے کے ناطے، تو وہ ایک بڑا ہی ایک شرمناک اور ایک افسوسناک واقعہ تھا، کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، یاسمین راشد کی طرح وہ جیل کاٹ رہے ہیں اور جیل کو فیس کر رہے ہیں، اور وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی این آر او نہیں کیا، انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ آج بھی فواد چودھری صاحب سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، وہ گائیڈنس دے رہے ہیں، پالیسیز دے رہے ہیں۔ بہرحال فواد چودھری صاحب جیسے لوگ چونکہ کمیونیکیشن کے لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے نیریٹو بلڈنگ کے لیے، تو وہ تحریک انصاف کی ایک ضرورت ضرور رہیں گے۔ دوسری جانب ہم شعیب شاہین صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کو ٹاؤٹ کہا گیا، جن کو بگوڑا کہا گیا، جن کو یہ کہا گیا یہ 5-5 ہزار روپے میں بک جاتے ہیں۔ تو جناب شعیب شاہین صاحب بائی پروفیشن وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے اسلام آباد سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، یعنی تحریک انصاف کا ٹکٹ تو تھا نہیں لیکن تحریک انصاف کی سپورٹ سے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور فارم 47 کے متاثرین کے اندر شعیب شاہین کا بھی شمار ہوتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب شعیب شاہین صاحب وہ بھی اس وقت تحریک انصاف کا حصہ بنے جب تحریک انصاف مشکل دور سے گزر رہی تھی، پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لوگ پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس مومنٹ پہ شعیب شاہین نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور وہ ٹی وی چینلز کے اوپر تحریک انصاف کی آواز بنے۔ تو آئی تھنک ڈیفیکلٹ فیسز کے اندر اگر فواد چودھری صاحب آج بات کر رہے ہیں بڑی کھل کر، تو شعیب شاہین کی بھی کنٹریبیوشن کم نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی خان کا زیادہ بڑا سپاہی اور لائل ہے، تو
تو وہ پارٹی نے ہی اس کا ایک فیصلہ کرنا ہے، لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر فواد چودھری کو پہلے ہی تھپڑ پر روک لیا جاتا تو شاید آج اس تیسرے تھپڑ کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور پاکستان کے اندر جو وکلا گردی ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ نیچر کا واقعہ ہے کہ وکیل وکیل سے لڑے ہیں، ایک ہی پارٹی کے لوگ لڑے ہیں۔ یہ جو وکلا گردی ہے، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اوپر بھی ہم نے اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے باقاعدہ طور پر۔ پھر ہم اکثر ججز کی پھینٹی لگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی بھی پھینٹی لگانے کے ایکسپرٹ ہیں، آلدو کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اور ہر مرتبہ وکیل ہی غلط نہیں ہوتے، یہ بھی ایک بات فیکٹ ہے۔ بعض اوقات وکیلوں کو بھی پرووک کیا جاتا ہے، وکیلوں کے ساتھ بھی مسئلے مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریاکٹ کرتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں۔ بٹ سٹل پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس کے اندر تشدد اور عدم برداشت کا ایک رویہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور یہ اوور آل پاکستانی سوسائٹی کے ایک ڈکلائن کی ریزن ہے۔ ہم روزمرہ کی لائف کے اندر میں آپ ہم سب کہیں نہ کہیں اسی عدم برداشت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم ٹاک شوز کے دوران دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ دلیل سے گفتگو کرنے کی بجائے وہ ہاتھوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینکرز بعض اوقات لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ جو لڑائی ہے، یہ ایک سوشل فیبرک کا پرابلم ہے، یہ صرف ایک پروفیشن تک، ایک شخصیت تک، ایک سوسائٹی تک محدود نہیں ہے، یہ اوور آل ایک ایسا ایشو ہے جو پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ بٹ سٹل یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس مرتبہ فواد چودھری کا کوئی ہاتھ روکے گا، کوئی پارٹی کے اندر سے کوئی اس چیز کو برا کہے گا، کوئی مذمت کرے گا۔ وہ اینکرز جو فواد چودھری صاحب کے دوست ہیں، جو ان کو ٹاک شوز میں بلاتے ہیں، کہ وہ ان کا کوئی محاسبہ کریں گے اس رویے کا، اس بیہیویئر کا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن سٹل آج فواد چودھری نے کم سے کم چپیڑ مارنے کی ہیٹرک ضرور کر لی ہے۔ مبشر لقمان، سمیع ابراہیم اور شعیب شاہین اس چپیڑ کلب کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ ان چاروں نے چپیڑیں کھا لی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس چپیڑ کو مزید یہ جو چہرے کے اوپر نشان پڑے ہیں، یہ نشان مٹائے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ چپیڑ پوری پاکستانی سوسائٹی کے منہ پر ہے، پاکستانی میڈیا کے منہ پر ہے۔ اس قسم کے ٹاپکس اور اس قسم کی جو ڈیبیٹ ہے، سوسائٹی کو ایسے کوئی خاص چیز نہیں دیتی۔ گوسپ کے طور پر، انٹرٹینمنٹ کے طور پر افسوس کی حد تک تو معاملات رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ اصلاح کی طرف یہ چیزیں نہیں بڑھتی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔